अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अशफाक इसाक सत्ती और आप हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। रात के 10 बज चुके हैं और आज भी यही मामला जेर बहस है कि इमरान खान साहब ने असेंबलियों और मौजूदा पार्लिमानी सिस्टम का हिस्सा न बनने का फैसला कर लिया है। गुज़िश्ता रोज जो जलसा हुआ उसके बाद उनकी जानिब से ऐलान किया गया कि अब ये करने जा रहे हैं। अब उसके अंदर जो तहरीक इंसाफ के बाद रहनुमा उनकी जानिब से मुशावरत कहा गया कि मुशावरत इस अमल पे अभी होना बाकी है। फिर ये सवाल भी उठा कि अगर मुशावरत होगी तो क्या उस सिलसिले में असम्बलियां तहलील करने की तरफ जाएंगे या फिर इस्तीफे देंगे, तो फिर इस्तीफों की सूरत में क्या ऑप्शंस बनता है, फिर पीटीएम की जो गवर्नमेंट है उसके पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं, उनकी बाबत भी बात की गई कि क्या गवर्नर राज की तरफ जाएंगे या फिर तहरीक अदम एतमाद की तरफ जाएंगे या फिर असम्बली तहलील करने की या इस्तीफों के हवाले से बात की गई तो इस्तीफे रोकेंगे। और अगर फिर बात हुई तहलील के हवाले से तो क्या गवर्नर के पास इख्तियारात किस नौयत के हैं। तो आज के शो में हम इस हवाले से बात करने की कोशिश करेंगे। वो जो सवाल आपके जहनों में हैं, हमारे जहनों में हैं, उस बाबत जानने की कोशिश करेंगे। बहरहाल जरा सा नंबर्स गेम की बात कर लेते हैं। नंबर्स गेम इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने असेंबलियों में इस वक्त सूरत हाल है क्या, किस जमात की कितनी स्ट्रेंथ है। तो सबसे पहले वो आपसे शेयर करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं नेशनल असेंबली यानी कि कौमी असेंबली की, जिससे तहरीक इंसाफ एक अरसा पहले जिसका हिस्सा नहीं रही और वहां से निकल चुकी है। तो इस वक्त कौमी असेंबली की अगर हम बात करें तो वहां पर जनाब हुकूमती पीडीएम इत्तेहाद के पास जो नंबर्स हैं वो हैं 179 यानी कि 179 नशिस्तें उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 120 नशिस्तें हैं। पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान हैं उनकी तादाद है 20, जबकि जीडीए के अरकान की तादाद है 3। यह बात हो गई नेशनल असेंबली की। अब जल्दी से जरा हम पंजाब असेंबली की, आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसकी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो हुकूमती इत्तेहाद है इस वक्त, जिसकी इस वक्त क़यादत कर रहे हैं परवेज इलाही साहब बतौर वजीर आला, 190 उनका एक नंबर है। उससे जरा पीछे हैं पीडीएम, उनकी तादाद है 175 और आज़ाद जो अरकान है पीडीएम के इत्तेहाद के साथ वो हैं 5 और चौधरी निसार साहब जो कि रुकन असेंबली थे वो भी एक आज़ाद हैसियत में मौजूद हैं। अब जरा तज़किरा कर लेते हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। 97 मेंबर्स जो हैं उनके पास मौजूद हैं, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद के पास जो नंबर्स हैं दैट इज 46। उसके बाद आखिर में तज़किरा कर लेते हैं सिंध असेंबली का। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, 99 अरकान उनके पास मौजूद हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 30 हैं, एमक्यू पाकिस्तान के 21 हैं, जीडीए के 14 हैं और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के 3 और एमएमए के हैं 1। इसके बाद आबादी के लिहाज से सबसे छोटा और रकबे के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा बलूचिस्तान, उसकी असेंबली की बात कर लेते हैं। मुख्तसर असेंबली है। बलूचिस्तान अवामी पार्टी हुकूमत में 24 नशिस्तें उनके पास हैं। मुत्तहदा मजलिस अमल की 11, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की 10, बीएनपी अवामी की 3, पीटीआई की 7, अवामी नेशनल पार्टी की 4, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी की 2, पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी की 1, जमहूरी वतन पार्टी की 1, मुस्लिम लीग नून की 1 और आजाद 1 रुकन मौजूद हैं। तो जनाब अब जो है ये सारी सिचुएशन आपके पास आ गई है कि नंबर्स गेम क्या है। अब इसके बाद इस्तीफे देने की जानिब जाएंगे तो क्या तरीकेकार होगा, वो सारी चीज़ों पे तो हम बात करेंगे। लेकिन एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट उठता है जो कल भी हमने उठाया था, मोनिस इलाही साहब ने ट्वीट तो कर दिया। वो सवाल बेसिकली ये था कि क्या परवेज इलाही साहब असेंबली तहलील करेंगे या नहीं। तो इस मामले में जनाब आप देखें कि क्या सिचुएशन बनती दिखाई दे रही है और किस तरीके से चीज़ें सामने आती हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि परवेज इलाही साहब के मामले पे शर्जील इनाम मेमन साहब जो हैं, जो कि सिंध के वजीर इत्तलात हैं, उन्होंने क्या मौक़िफ़ अपनाया, जरा आपको सुनवाते हैं। परवेज इलाही बहुत समझदार आदमी है और उनको पता है हादसाती तौर पर वजीर आला बने हैं, तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे परवेज इलाही कि इमरान खान जैसे बेवकूफ के कहने पे वो अपने यहाँ इख्तियार छोड़े। पंजाब हुकूमत ये इमरान खान की अपनी हुकूमत है और ये अमानत है हमारे पास। जब इमरान खान साहब कहेंगे असेंबली तोड़ने का, मैं आधा मिनट भी देर नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। अच्छा जी, आपने सुन लिया कि परवेज इलाही साहब का भी मौक़िफ़ हमने साथ ही आपको सुनवा दिया। उन्होंने कहा कि जी जरा भी वक्त नहीं लगाएंगे, आधा घंटा क्या आधा मिनट भी नहीं लगाएंगे। तो इस सारी सूरत हाल पे हम जरा बात कर लेते हैं। हमारे साथ जाहिर है कि किस तरह से ये इलेक्शंस का मामला होगा, किस तरीके से ये मुमकिनात हो पाएंगी, क्या आईनी बहरान तो नहीं है। तो हमारे साथ कंवर दिलशाद साहब होंगे, साबिक सेक्रेटरी रह चुके हैं इलेक्शन कमीशन के। और तहरीक इंसाफ अब क्या सोच रही है, क्योंकि काफी क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि उन्होंने ऐलान तो कर लिया है, कहीं उससे वापसी की जानिब तो नहीं जाएंगे। तो उस पर बात करने के लिए उस्मान डार साहब हमें ज्वाइन करें। तो बहुत शुक्रिया आप दोनों साहिबान का कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। कंवर दिलशाद साहब, ये जरा फरमाइएगा कि इस वक्त खान साहब के ऐलान के बाद सिचुएशन आपकी नजर में कुछ ज्यादा गंभीर नहीं हो गई है, काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है, या इट इज वेरी सिंपल? देखिए, इमरान खान साहब ने जो एक तहरीक चलाई हुई है
ان کو نام انہوں نے رکھا ہوا ہے آزادی مارچ، لیکن ہمارے پوائنٹ آف ویو سے ان کو نام ہوتے تھے انتخابی مارچ. تو بہرحال ان کا اپنا پوائنٹ آف ویو، ان کا اپنا نیریٹو ہے، بیانیہ ہے، ملک کے نیشنل لیڈر ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ وہ 1 مہینے سے وہ تحریک لے کے چلے ہوئے ہیں، اس میں ان پر حملہ بھی ہو گیا، زخمی بھی ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی بچا دی. تو وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. اب جب یہ اسلام آباد آئے، ٹھیک ہے بہت بڑا کامیاب لانگ مارچ رہا ہے، اور تقریباً تعداد ہمیں بہت تعداد تھی، توقع سے زیادہ تعداد آئی ہے ان حالات کے تحت. لیکن اس کے باوجود اس کے بعد کے پاس کیا بیانیہ رہ گیا تھا؟ تمام باتیں تو وہ 1 مہینے سے وہ مسلسل کہہ رہے تھے. کبھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بات ہو رہی ہے یا اور اداروں کے خلاف بات ہو رہی ہے، الیکشن کمیشن کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا گیا. ہر طرح سے انہوں نے تمام آپشن اختیار کر لیا تھا. ہمارا پوائنٹ تھا اب ان کے پاس ایک ہی آپشن رہ گیا ہے کہ وہ قومی صوبائی اسمبلی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی جو اسمبلی ہے اس کو وہ تحلیل کرنے کا وہ اعلان کر دیں. تو وہ خوش قسمتی سے ہمارا جو تجزیہ تھا وہ درست ثابت ہو گیا، اور اسی طرح سے انہوں نے وہ بیان جاری کر دیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو وفاقی حکومت کے بعد وزراء بشمول وزیر اعظم پاکستان، وہ یہ مسلسل کہہ رہے تھے جی آپ ہم تو اسمبلیاں ڈیزالو کر دیں گے، پہلے آپ اپنے دونوں صوبوں کی اسمبلیاں ڈیزالو کریں. تو وہ بھی وہ بار بار مطالبہ کرتے، اس پر بھی عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا. اب یہ پرویز الہی صاحب کا یہ بالکل پیروگیٹو ہے، ان کے پاس اختیار ہے آئینی طور پر وہ اسمبلی ڈیزالو کرنی کی ایڈوائز. سر یہ ڈیزالو کرنے کا اعلان کیا انہوں نے خان صاحب نے یا استعفوں کا؟ یہ ذرا آپ کلیریفائی کر دیجئے گا. نہیں دیکھو اس نے اعلان جو کیا ہے 2 آپشن دیے، انہوں نے یہ کہا کہ یا تو ہم اسمبلی سے نکل جائیں گے یا ہم تحریر کر دیں گے. ٹھیک ہے، اب یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ استعفے دینے ہیں یا اسمبلی تحریر کرنی ہے. تو بہرحال ان کا یہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا یہ پوائنٹ آف ویو ہے، وہ دے سکتے ہیں ایڈوائس. لیکن جو ایک بڑا باریک نقطہ ہے جو ہمارے دوستوں کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ جو پرویز الہی صاحب جو ہیں یہ 10 صوبائی اسمبلی کے ممبر ہیں مسلم لیگ کیو کے. الیکشن کمیشن کے ریکارڈ میں پاکستان مسلم لیگ لکھا ہوا ہے. تو وہاں انہوں نے یہ 10 ممبر میں 2 باپ بیٹا نکال دیں تو باقی وہ 8 رہ جاتے ہیں. تو 8 جو اب تک وہ کا جو پارلیمانی لیڈر جو ہے، پارلیمانی لیڈر جس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے پارلیمانی لیڈر کی بڑی اہمیت بتائی ہے، اس کی ان کے سامنے صدر پارٹی کا کوئی حیثیت نہیں. اب اگر ان کی مشاورت سے ہی وہ گورنر پنجاب کو بھیجیں گے ریفرنس ایڈوائس. اسی طرح پی ٹی آئی کا پارلیمنٹ لیڈر بھی موجود ہے، لیکن پرویز مشرف کی پارٹی کا جو پارلیمنٹ لیڈر ہے اس کی مشاورت لازمی ہے. یہ بات اہم ہے. اب اگر ان کی مشاورت کے بغیر انہوں نے ریفرنس بھجوا دیا گورنر پنجاب کو، یہ 8 ممبر چلے گئے گورنر کے پاس کہ جناب ہماری مشاورت کے بغیر ریفرنس آ گیا ہے، ایڈوائس آ گئی، ہم اس کو نہیں مانتے، تو گورنر واپس بھیج دے گا. ایک پوائنٹ. اور دوسرا پوائنٹ وفاقی حکومت کے پاس ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ گورنر پنجاب کو یہ کہیں کہ جناب آپ پرویز الہی صاحب سے اعتماد کا ووٹ کیا جائے. تو یہاں ہماری نظر میں جب پرویز الہی صاحب سے اعتماد کا ووٹ لینے کا گورنر ایڈوائس بھیجے گا تو پرویز الہی صاحب کے جو 8 ممبر ہیں ہماری اطلاع کے مطابق چودھری شجاعت صاحب اس پہ کام کر رہے ہیں، وہ پرویز الہی کے خلاف جائیں گے. اس کو پرویز الہی کو بھی اطلاع ہونا چاہیے. چودھری شجاعت بہت اس پہ کام کر رہے ہیں ان کی بزرگی کو دیکھتے ہوئے. اب وہ اگر 8 ممبروں نے پرویز الہی کے خلاف اعتماد کا ووٹ نہ دیا تو پرویز الہی صاحب اپنی وزارت سے محروم ہو جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہیں، یہ سیاست کا کھیل ہے، جمہوری عمل ہے. بڑا انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اچھا ذرا ہم نقطہ نظر لے لیتے ہیں اس پہ عثمان ڈار صاحب کا بھی، لیکن ذرا یہ سنوا دیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے گزشتہ روز ہم سے بھی بات کی تھی اور انہوں نے کہا کہ انہیں شک ہے کہ یہ پرویز الہی صاحب نہیں توڑیں گے اسمبلی اور نہیں جائیں گے تحلیل کرنے کی طرف. اور دوسری جانب احسن اقبال صاحب بھی کچھ ایسا ہی موقف رکھتے ہیں. پہلے آپ کو ذرا وہ سنواتے ہیں، پھر ڈار صاحب سے اس پہ بات کریں گے. یہ اسمبلیاں جو ہے یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ اس فیصلے کو پورا کرے گا، یہ یو ٹرن لے گا اس کے اوپر، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں جو ہے وہ واپس آ جائے. آپ نے استعفوں کا کہا ضرور ہے، لیکن مجھے یقین ہے کہ آپ اس بات پر بھی یو ٹرن لے لیں گے اور آپ استعفے بھی نہیں دے پائیں گے. اچھا جی ڈار صاحب، آپ نے سنا کہ آپ کی جانب سے، خان صاحب کی جانب سے اعلان تو کیا گیا، لیکن اب مشاورت کی جو باتیں ہو رہی ہیں، جس طرح کی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، وہ تو کہتے ہیں کہ یہ تو اس پہ بھی یو ٹرن لے لیں گے. اشفاق، کل کا جب سے کپتان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات کی ہے یا اسمبلیوں سے نکلنے کی بات کی ہے، اگر آپ پی ڈی ایم کی شکلیں دیکھیں
کس طرح سے یہ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں. پہلے تقریباً پاکستانیوں ہر ٹاک شو میں یہ گلا پھاڑ کے کہتے تھے جی اپنی صوبائی اسمبلیوں سے استعفے دے دیں یا صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو ہم الیکشن کی طرف چلے جائیں گے. تو کل کتنی گھبراہٹ ان کے چہرے پہ نظر آ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ کل جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا وہ ملک اور قوم کے لیے بہترین فیصلہ تھا, زبردست فیصلہ تھا. دیکھیں میں چونکہ میں وہاں تھا اور تاحد نگاہ جہاں بھی ہم دیکھ رہے تھے لوگ ہی لوگ تھے. ایون جی ٹی روڈ پہ موٹر وے پہ گاڑیاں سٹک تھیں, پھنسی ہوئی تھیں, وہاں آ نہیں پائے, اتنی زیادہ تعداد میں لوگ آئے تھے. ایک لمحے کے لیے آپ کے ویورز کے سامنے سوال رکھتا ہوں, آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں, ایک لمحے کے لیے اگر میرے لیڈر عمران خان کل ہمیں کہتے کہ آپ لوگوں نے اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے, یہ جتنے بھی کنٹینر اس بزدل وزیر داخلہ رانا ثناء نے لگا رکھے تھے یہ سب بہا کے لے جانے تھے عوام کے سمندر نے. اور پھر کیا ہونا تھا, پھر پاکستان میں وہ ویژولز ہونے تھے پاکستانیوں جو سری لنکا میں تھے. ان عظیم پاکستانیوں نے کیا کرنا تھا, جس طرح سری لنکا میں پرائم منسٹر ہاؤس پہ قبضہ ہو گیا, سڑکوں پہ آگے جلاؤ گراؤ ہو گیا. اصولی دیکھیں اگر یہ پی ڈی ایم تو یہی چاہتی ہے, ملک کو انارکی کی طرف لے کے جانا چاہتے تھے. یہ تو ایکسپیکٹ ہی نہیں کر رہے تھے, یہ تو چاہتے تھے گولیاں چلیں. وہ تو اب ڈاکٹر صاحب وہ تو تانے دے رہے ہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ جتنی چیزیں چاہتے تھے, الیکشن کی تاریخ چاہتے تھے وہ نہیں ملی, وہ تعیناتیوں کے حوالے سے اپنا انٹرفیئرنس چاہتے تھے وہ نہیں ہوا, وہ چاہتے تھے کہ جی یہ وزیر اعظم صاحب استعفیٰ دے دیں وہ نہیں ہوا, استعفیٰ لینے آئے تھے خود دے کے چلے گئے. دیکھیں اشفاق, کل عمران خان نے ایک بڑی زبردست بات کہی. میرے لیڈر نے کہا کہ میری ساری 26 سال کی سیاست آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عمران خان نے اسلام آباد کے لیے کہا آپ اگر دکھا سکیں قوم کو, تو کس طرح سے پبلک میں سے رسپانس تھا. لوگ تالیاں بجا رہے تھے, لوگ تیار تھے. کل لوگ بنیادی طور پہ گھروں سے اسلام آباد جانے کے لیے آئے تھے. یہ ہے وہ لیڈر جو ملک کا سوچتا ہے, یہ ہے وہ لیڈر جو آنے والی نسلوں کا سوچتا ہے. اپنی سیاست کے لیے پاکستان کو آگ میں نہیں دھکیلنا چاہتا عمران خان. اگر عمران خان صاحب کل چاہتے تو پاکستان کے حالات بگڑ سکتے تھے. جیسے میں نے آپ کو کہا لاکھوں کی تعداد میں یہ جو پاکستانی آئے تھے, پھر انہوں نے اسلام آباد کی سڑکوں پہ ہونا تھا. ہم ایک there is no turning back from that. اب اس سے واپسی کوئی بھی نہیں ہے. دیکھیں ہاں بالکل واپسی نہیں ہوگا کہ اس سے پیچھے ہٹ جائیں. دیکھیں بالکل واپسی نہیں ہے. اشفاق بات سمجھنے کی ضرورت ہے. آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ایک جمہوری اور پولیٹیکل پارٹی ایک خاص حد تک پریشر ڈال سکتی ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ آئین اور قانون کی دھجیاں بکھیرتے ہوئے ملک میں جلاؤ گراؤ, جیسے میں نے سری لنکا کی بات کیا. عمران خان کے پاس آخری کارڈ عمران خان کے پاس ہی تھا. اگر میرے آپ مختلف ٹاک شوز دیکھیں تو میں نے بار بار ایک بات کہی کہ عمران خان کے پاس پلان اے بی سی ڈی تک کا ہے. اور یہ پی ڈی ایم سوچ رہی تھی کہ آئیں گے, جلاؤ گراؤ ہوگا, شیلنگ ہوگی, ربڑ کی گولیاں چلیں گی, لاٹھی چارج ہوگا, اور ملک میں جیسے یہ انارکی جس دن کے یہ آئے ہیں. پاکستان تو اب دیکھ لیں کس طرف جا رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب کا بڑا زبردست فیصلہ ہے, اور کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. سی ایم پنجاب چوری پرویز الہی عمران خان صاحب کے ساتھ آن بورڈ ہیں, اور ان کا تو اب بیان سامنے آ چکا ہے کہ جب عمران خان کہیں گے میں اسمبلیاں توڑ دوں گا. تو یہ کس طرح کے مختلف بیانات دے رہے ہیں جی پرویز الہی, ان کی حالت قابل رحم ہے. یہ بھیک مانگ رہے ہیں میرے لیڈر عمران خان سے پی ڈی ایم والے کہ نہ توڑو اسمبلیاں نہ توڑو, ہمیں 6-7 مہینے اور اس ملک کو لوٹ لینے دو, ہمیں اور مال بنا لینے دو, ہمیں اس ملک کی اور تباہی کر لینے دو. یہ عمران خان نہیں دیکھ سکتا کہ پاکستان مزید 8-9 ماہ تباہی کے راستے پہ ہو. جتنی معاشی قطر دلشاد صاحب سے اسی بابت پوچھ لیتے ہیں, ان سے جان لیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ وہ ہمیں بہتر بتا سکتے. دلشاد صاحب, کیا واقعی تحلیل کرنے کے حوالے سے اگر چیز موو کر دی جاتی ہے, یعنی کہ میرے پاس اسلامی جمہوریہ پاکستان کا دستور کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے جو آرٹیکل ہے 112 کلاز 1, وہ یہ کہتا ہے کہ گورنر صوبائی اسمبلی کو تحلیل کر دے گا اگر وزیر اعلیٰ اس کو ایسا مشورہ دے, اور صوبائی اسمبلی بجز اس کے کہ اس سے قبل تحلیل نہ کر دی گئی ہو, وزیر اعلیٰ کی طرف سے ایسا مشورہ دیے جانے کے 48 گھنٹے کے خاتمے پہ تحلیل ہو جائے گی. اچھا, اس کی تشریح بھی کی جاتی ہے کہ اس آرٹیکل میں وزیر اعلیٰ کے حوالے سے یہ معنی اخذ نہیں کیے جائیں گے کہ اس میں کسی ایسے وزیر اعلیٰ کا حوالہ شامل ہے وچ از ویری انٹرسٹنگ جس کے خلاف صوبائی اسمبلی میں عدم اعتماد کے ووٹ کی کسی قرارداد کا نوٹس دے دیا گیا ہو لیکن اس پر رائے دہی نہ کی گئی ہو, یا جس کے خلاف عدم اعتماد کے ووٹ کی کوئی قرارداد منظور کی گئی ہو. تو اب اس آرٹیکل کی روشنی میں
اور جو جس طریقے سے عثمان ڈار صاحب بات کر رہے ہیں کہ وہ تو جناب آدھے منٹ میں یا جس طریقے آدھے گھنٹے میں یہ سارا کچھ ہو جائے گا، تو واقعتاً اتنی جلدی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ایک ٹائم کنزیومنگ پروسیس ہو سکتا ہے، اس میں روڑے اٹکائے جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی، پرویز الہی صاحب کا تو ایک سیاسی بیان ہے کہ جناب میرا عمران خان حکم جاری کریں گے، میں 1-2 منٹ سے کم عرصے میں اسمبلی ڈیزالو کر دوں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ 27 منٹ میں وفاقی حکومت تحلیل ہو جائے گی۔ یہ سب باتیں سیاسی ہوتی ہیں، اس میں بڑا پیچھے بیک گراؤنڈ ہے۔ پہلی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جو اتنا بڑا لانگ مارچ ہوا، بڑا کامیاب ہوا اسلام آباد میں، تو جناب خیبر پختونخوا کے تو وزیر اعلیٰ ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، یہ اپنی باقاعدہ انہوں نے یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ تو پرویز الہی صاحب کیوں نہیں بیٹھے دائیں طرف ان کے؟ تو وہی بیٹھنا چاہیے تھا نا، نہیں بیٹھے نا۔ یہ ساری گیم کھیلی جا رہی ہے۔ پرویز عمران خان صاحب بڑے سادہ آدمی ہیں، ٹھیک ہے، سیاستدان تو بن گئے ہیں، لیکن اصول نہیں سمجھ رہے کہ جو سازشی عناصر ہوتے ہیں نا، ان کی باڈی لینگویج کو سمجھنے میں ان کو بڑی تکلیف پیش آئے گی، نہ ان کا تجربہ ہے۔ اب پرویز الہی صاحب نے کہا کہ جی میں 2 منٹ میں اسمبلی ڈیزالو کروا دوں، کیسے کر دیں گے آپ؟ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے 8 ممبر ہیں پارلیمنٹ میں، جو صوبائی اسمبلی کے، ان کی بھی رضامندی لازمی ہے، جن کی بل بوتے پر وہ حکومت کر رہے ہیں پنجاب میں۔ ایک بات، اب اگر وفاقی حکومت گورنر کو کہہ دیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ دیں، تو طور شجاعت جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ کام کر رہے ہیں، وہ 8 ممبروں میں 6 ممبر جو ہیں وہ پرویز الہی کے خلاف جائیں گے، تو پرویز الہی کی گورنمنٹ ختم ہو جائے گی، وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی۔ یہ ساری اندر کی کہانیاں جو ہیں سیاسی گیم کھیلی جا رہی ہیں، اور وہی اسی لیے ایک اور بڑی اہم بات سامنے نظر آ رہی ہے ہماری، کہ اگر یہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں بھی ایک نیا پڈورا بس کھول جائے گا۔ اور ساتھ یہ بھی ہے کہ پرویز الہی صاحب نے 4 مہینے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس برقرار رکھا ہوا چل رہا ہے، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کون سی قانون سازی ہوتی ہے تاکہ میرے خلاف تحریک عدم اعتماد آئے۔ جب اس اجلاس چل رہا نہیں آ سکتی، اس صورت میں نہیں آ سکتی، تحریک اعتماد نہیں آتی، تو اپنی تحریک اعتماد بچانے کے لیے وہ 4 مہینے سے صوبائی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے، لیکن گورنر تو کسی ٹائم بھی اسے اعتماد کا ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے، ووٹ لینے کا کہہ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے ڈار صاحب، آپ ذرا بتا دیجئے، ایک تو یہ کہ پرویز الہی صاحب واقعی وہاں پر بھی سوال اٹھ رہے تھے کہ کیوں نہیں تھے ساتھ میں پرویز الہی صاحب، اور اب آپ کو لگتا ہے کہ کب تک یہ اعلان کر دیا جائے گا خان صاحب کی جانب سے؟ کیونکہ سب کی نظریں ایک نیا ایک بحران تو پیدا ہوا ہے، لیکن سب کی نظریں خان صاحب پہ ہیں کہ وہ کس دن کہیں گے جی فلاں تاریخ کو ہم نے اسمبلی سے نکل جانا ہے۔ دیکھیں، استعفوں کے حوالے سے، اسمبلی توڑنے کے حوالے سے ایک کور گروپ، چھوٹے گروپ میں مشاورت عمران خان صاحب نے مکمل کر لی ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ میں پارلیمانی جو ہماری کیبنٹ ممبرز ہیں یا ایم پی اے حضرات ہیں، اگلے ہفتے کے اندر ان تمام سے مل کر انہیں بھی اعتماد میں لیں گے۔ دیکھیں، اب یہ بات تو آپ سب کے سامنے آ چکی ہے کہ موجودہ گلا سڑا بدبودار کرپشن میں جکڑا ہوا نظام جس کے خلاف عمران خان صاحب جدوجہد کر رہے تھے، اب وہ اس کا حصہ نہیں رہنا چاہتے۔ اب عمران خان صاحب یہ جو کہتے تھے جی اقتدار کی ہوس ہے، مختلف فیڈرل منسٹرز کے بیانات آتے تھے، کل تو عمران خان نے ثابت کر دیا کہ 64% اسمبلیز میں نمائندگی پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، پورے پاکستان میں 500 سے زائد سیٹیں ہیں اوور آل پاکستان تحریک انصاف کے پاس۔ تو وہ ساری اس کرپٹ نظام کا حصہ نہ رہنے کے لیے، اس گلے سڑے نظام کا حصہ نہ رہنے کے لیے عمران خان نے کہا کہ میں باہر جا رہا ہوں، میں عوام میں جا رہا ہوں۔ کنور دلشاد صاحب سے میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، یہ میری رہنمائی فرما دیں۔ ایک تو انہوں نے خود ہی بات کر دی جو میں کہنا چاہ رہا تھا کہ اجلاس جاری ہے تو اس میں تحریک عدم اعتماد تو نہیں آ سکتی، لیکن ان پاکستان کی اسمبلیز کی دلشاد صاحب بتا دیں کیا افادیت رہے گی جو 500 سے زیادہ سیٹیں، چلیں جی پرویز الہی نہیں اسمبلی توڑتے، تحریک عدم اعتماد آ جاتی ہے، ایک لمحے کے لیے سوچتے ہیں، وہ 500 استعفے آئیں گے، 500 سے زیادہ، آلریڈی 120 نشستیں لوٹے نکال کے قومی اسمبلی میں استعفے دے چکے ہیں، تو 64% اسمبلی سے استعفے تو آ ہی جائیں گے نا۔ جواب لے لیتے ہیں، ان کی کیا افادیت ہوگی؟ پھر بریک پہ بھی مجھے جانا ہے۔ جی کنور صاحب، آپ اس کا جواب دے دیجیے گا، افادیت کیا رہ جائے گی؟ نہیں، یہ بات درست ہے کہ کوئی نظر تو نہیں آ رہا ہمیں کہ کوئی تحریک عدم اعتماد آئے گی یا اس طرح سے صوبائی اسمبلی کو ڈیزالو کی اسمبلی جائے گی یا ڈبائی جائے گی، یہ نظر ہمیں نہیں آ رہا۔
جو پاکستان میں اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ بہت گمبھیر پیدا ہو چکے ہیں، اور عمران خان صاحب جو ہے زخمی کی حالت میں ہمیں سننے میں آیا ہے کہ خبریں گردش کر رہی ہیں ڈپلومیٹک سرکل میں کہ عمران خان صاحب علاج کے لیے شاید باہر جانے چاہتے ہیں، تو یہ بھی سننے میں خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کو 3 مہینے کے لیے جانا چاہیے، ٹانگ کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، اگر وہ کسی طریقے زخمی یہاں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے تو اپنا علاج کے لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں، پھر طرح کے اعتماد یا اس کے اسمبلی ڈیزالو پر کیا فائدہ ہوگا؟ تو ہماری اطلاع کے مطابق جو ڈپلومیٹک سرکل میں جو خبریں چل رہی ہیں وہ یہی چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب 3-4 مہینے کے لیے ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ چلیے لیٹس سی، ہم ایک بریک لیں گے۔ بہت شکریہ آپ صاحبان کا کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ایک بار پھر سے پروگرام میں آپ کو خیر مقدم کرتے ہیں، اور بات ہو رہی ہے کہ ایک جانب سے خان صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ اب وہ پارلیمانی اس سیاست کا اور اس وقت فی الوقت جو چل رہا ہے اس کا نظام کا حصہ نہیں رہیں گے، اسمبلیاں تحلیل کریں گے یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہوگا، لیکن وفاقی حکومت کی جانب سے ان کو بار بار پیشکش کی جا رہی ہے کہ بھائی آپ نے بات کرنی ہے تو پھر آپ اسمبلی میں اور مذاکرات کریں۔ تو اسی سے متعلق احسن اقبال صاحب اور رانا ثناء اللہ صاحب کی جانب سے کیا آفر کی گئی ہے، آپ کو پہلے وہ دکھاتے ہیں۔ قائد اعظم نے پاکستان کو سیاسی جدوجہد سے اور مذاکرات کے ذریعے حاصل کیا تھا، یہی راستہ ہے کہ جس پر ہمیں چلنا چاہیے۔ خان صاحب ایک یو ٹرن اور صحیح، اسمبلی میں آئیں اور اسمبلی میں آ کے اپوزیشن کریں۔ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے وہ ان کو پی ڈی ایم کی قیادت سے ملنی ہے۔ جب سیاسی جماعتیں اور سیاستدان آپس میں بیٹھتے ہیں، آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو ڈیڈ لاک ٹوٹتے ہیں، فیصلے تبدیل ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ چلیں جی، تو ابھی اسی پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جناب گفتگو کرنے کے لیے 2 تجزیہ کار موجود ہیں جو کہ نہایت سینئر تجزیہ کار ہیں۔ چودھری غلام حسین صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اطہر کاظمی صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ تو ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں کہ یہ اس وقت ملک میں سیاست میں ہو کیا رہا ہے اور اس کا وے آؤٹ کیا ہو سکتا ہے۔ تو چودھری صاحب ذرا فرمائیں کہ یہ جو اب ایک جانب خان صاحب کہتے ہیں کہ رہنا ہی نہیں ہے ہم نے اس صورتحال میں، ہم اس سسٹم میں نہیں رہنا اور ہم نے تو اسمبلیوں سے نکل جانا ہے، ادھر سے وہ انہیں آفر کر رہے ہیں کہ جی آپ آ جائیں واپس اور بات کر لیں۔ لگتا ہے آپ کو کہ وہ سنیں گے اب؟ جی وہ ابھی کوئی ریزنیبل لیول پر ان کی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی۔ جب تک وزیر اعظم شہباز شریف خود 2 ٹوک طریقے سے بات نہیں کرتے صدر مملکت سے کہ جی میں بھی آ جاتا ہوں تو پی ٹی آئی والے بھی آ جائیں اور بیٹھ کے کوئی ڈیٹ طے کر لیں، تو اس کے بغیر ان کو کوئی سیریسلی نہیں لے گا۔ ان کو تو آخری 1 گھنٹہ بھی جو ہے نا وہ بھی ان کا حکومت میں رہنا ضروری ہے، کیونکہ باہر لوگ جو ہے ان کو کسی طرح قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور جو کل پنڈی میں ہوا ہے اس کے بعد کسی کو کوئی اگر ڈاؤٹ بھی تھا تو وہ بھی ختم ہو گیا۔ اوکے اطہر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ واز دیٹ دا لاسٹ کارڈ خان صاحب پلیڈ، یا کوئی ان کے پاس اور بھی اس وقت چارہ موجود تھا؟ اور یہ کیا تھاٹ اباؤٹ ایک پروسیس تھا کہ سوچ سمجھ سے کہ خان صاحب نے اس وقت یہ فیصلہ کیا کہ ہاں جی یہ کرنا ہے، یا پھر کافی کچھ سوچا جانا باقی ہے جس پہ ابھی سوچ بچار ہو رہی ہے؟ دیکھیں، خان صاحب نے ایک بحث کا تو آغاز کر دیا اور یقیناً اس حوالے سے انہوں نے کچھ سوچا ہوگا، لیکن حالیہ عرصے میں وہ بہت سارے فیصلے ہیں، وہ بہت زیادہ لوگوں سے مشاورت نہیں کرتے، کچھ لوگوں سے شاید وہ شیئر کریں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ چیز بھی انہوں نے زیادہ لوگوں سے شیئر نہ کی ہو، لیکن اس کے بعد جو حکومتی رد عمل ہے اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ خان صاحب کا یہ جو کارڈ تھا یہ کتنا غلط آیا یا کتنا صحیح آیا۔ کچھ عرصہ پہلے تک حکومتی جو معزز شخصیات تھی وہ کہتی تھی کے پی کی اسمبلی توڑو، پنجاب اسمبلی سے استعفے دو، الیکشن مل جائیں گے، آج کر دو کل کر دو، کیوں نہیں کر رہے؟ پھر خان صاحب نے بھی اس وقت تو یہ قدم نہیں اٹھایا، اس وقت انہوں نے یہ قدم کیوں اٹھایا؟ اس لیے کہ کیا کوئی تبدیلی آئی، ریسنٹلی کوئی تبدیلی وغیرہ بھی آئی پاکستان میں، شاید اس کی بھی کوئی وجہ ہو سکتی ہے، اور اب وہی معزز حکومتی شخصیات کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، لیکن اسمبلیاں ہم نہیں توڑنے دیں گے، ہم تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے، ہم وہ کر دیں گے، پارلیمان میں آپ واپس آ جاؤ۔ تو اس سے تو یہ لگتا ہے کہ خان صاحب نے جو کیا ہے وہ کتنا خان صاحب کو فائدہ دے گا یا نہیں دے گا، لیکن حکومت کو وہ پسند نہیں آیا۔ اگر حکومت کو پسند نہیں آیا تو یقیناً پھر خان صاحب کے لیے تو کوئی بہتری ہوگی اس میں۔ اچھا جی، اب یہ ایک اور چیز کی بحث بھی یہ چھڑ گئی ہے کہ بس اگرچہ کہ جو ہیں وہ کس وقت ہو سکتے ہیں، تو وہ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی حکومت کی مدت ہونے کے بعد مزید 6 ماہ تک ملتوی ہو سکتے ہیں۔ اس سے متعلق ایاز صادق صاحب نے اپنا موقف ظاہر کیا، وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں پہلے، پھر اس پہ بات کریں گے مزید۔ جو کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ 6 مہینے ایکسٹینڈ بھی ہو سکتا ہے اگر سچویشن
ہو، کوئی ایسی ہو ایمرجنسی سچویشن ہو جس میں اکنامک سچویشن بھی آتی ہے، تو اب سمجھنے والے کو سمجھ جائے کہ ہمارے پاس یہ کارڈ بھی ہے۔ اچھا چودھری صاحب، یہاں پر 7 مہینے 6-7 مہینے ہو گئے ہیں، بلکہ اس سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، اور بات ہوتی تھی شہباز شریف صاحب کے بارے میں، سب کہتے تھے کہ ان سے بہتر منتظم کوئی نہیں ہے، لیکن ابھی تک تو معیشت سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایاز صادق صاحب کے ایمرجنسی سچویشن ہو، اکنامک سچویشن ہو، تو اس کو سنبھالنے کے لیے مزید اس کو ڈیلے بھی کر سکتے ہیں۔ کوئی ویلڈ ریزن بنتا ہے آپ کی نظر میں؟ جی، وہ آئین میں یہ تو گنجائش ہے کہ اسمبلی ریزولوشن کے ذریعے اپنی مدت جو ہے 1 سال بڑھا سکتی ہے۔ وہ بھائی اب تو ان کو ایک دن لوگ برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آپ نے اندازہ نہیں لگایا شاید کہ کل ٹول پلازا جو موٹر وے کل پنجاب کو کنیکٹ کرتا ہے اسلام آباد سے، پنڈی سے، وہاں 1,30,000 گاڑیاں انٹر ہوئی ہیں۔ 1,30,000 1,30,000 پنجاب والے سائڈ سے، پشاور سے کتنی آئی ہیں، اے جے کے سے کتنی آئی ہیں، جی بی سے کتنی آئی ہیں، اور جی ٹی روڈ جو لاہور اسلام آباد ہے ادھر سے کتنے آئے ہیں۔ وہ یہ سارا ڈیٹا جب آپ دیکھیں گے، اور لاکھوں کروڑوں جو ہے سمیں جو ہے، یعنی موبائل سم انہوں نے ہٹ کیا ہے موبائل کمپنیوں کے ٹاورز کو اسلام آباد پنڈی میں، یعنی ایلین جو آئے، وہ جو پنگ ہوتا ہے جی۔ تو یہ بڑی ایک نئی دنیا ہے۔ آپ اس طرح لوگوں کو پاگل نہ سمجھے، پوری قوم نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، یہ ان کے لیے ہے کہ یہ مارچ میں یا روزوں کے بعد مئی میں، اس کی ڈیٹ پر میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایگری کر دے گی۔ آپ کو لگتا ہے کہ اتنے سارا نمبر جمع کر کے کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ وہاں پر موجود بھی رہے، خان صاحب کی آواز پر انہوں نے لبیک بھی کہا، اور اس وقت خان صاحب جو ہے وہ یہ کارڈ کھیل کے چلے گئے، آپ کی نظر میں کوئی اور آپشن موجود تھا اس کے علاوہ جو یوز کر سکتے تھے، جو شاید اس سے بہتر ہوتا ہے، یہ سب سے بہترین آپشن تھا؟ نہیں، وہ مطلب لوگ کہتے ہیں نا یہ اپنی سیریسنیس بتائیں، تو پھر انہوں نے بتا دی اپنی، تو وہ جناب اس کے یعنی اور کیا وہ تصادم ہو جاتا کل، اگر وہ لوگ جو یہ جگہ رکھی تھی وہ اسی لیے تھی نا کہ اگر کال دی جائے کہ ہم نے اسلام آباد کی طرف چڑھائی کرنی ہے، تو وہاں لوگوں کو زخمی ہو جاتے، لاشیں گر جاتی، ہسپتال بھر جاتے، جیلیں بھر جاتی، تو وہ تو کوئی اچھی آپشن نہیں ہے، یہ بہتر آپشن ہے، اور انہوں نے پرامن راستے کو چنا ہے، اور انہوں نے آپ نے دیکھا ہے کہ دونوں دفعہ تصادم کو اوائڈ کیا ہے۔ آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کے اپوائنٹمنٹ ہوں یا کل کے اجتماع کا معاملہ ہو، انہوں نے فی الحال خان صاحب کی پوری کوشش، یہ لوگ جو ہے ایک خیر تھے نہیں جے ستی صاحب، معاف کرنا، انہوں نے تو ان کو قتل کرانے کی کوشش کی ہے، جو لندن میں اب ایف آئی آر ہو گئی ہے، اور وہاں انہوں نے ایویڈنس دیا ہے کہ یہ ڈسکشن ہو چکی ہے۔ ابھی آپ ذرا انتظار تو کریں نا ان کا حشر کیا ہوتا ہے۔ اچھا جی، اچھا اطہر صاحب یہ فرمائیں کہ کچھ ملاقاتیں بھی ہو رہے ہیں، ساکھدار صاحب کی بھی، زرداری صاحب سے بھی کچھ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، کچھ اب کیا ڈسکس ہو رہا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے، کیا کیا جا سکتا ہے ممکنہ طور پر؟ اب دیکھیں کہ یہ ایک بڑا کنسرننگ تو ہوگا۔ جی دیکھیں، پہلے تو بہت سارے لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ کسی قسم کا تصادم ہو۔ اگر آپ بیانیہ دیکھیں 6 مہینے کے دوران، بیانیہ یہ بنانے کی کوشش کی گئی ہے بار بار کہ خان صاحب جو ہیں وہ کولیجن کورس پہ ہیں، وہ تصادم چاہتے ہیں، وہ ایسی سیاست کر رہے ہیں جو متشدد خدا نخواستہ سیاست ہے، وہ اسٹریٹ کے ذریعے آنا چاہتے ہیں، یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گزشتہ 6 مہینے کے دوران انہوں نے ہر سیاسی اور جمہوری ایکٹیویٹی کی ہے، اور کل بھی انہوں نے ایک اپنا سیاسی اور جمہوری رائٹ استعمال کیا، اور انہوں نے کہا کہ یہ جو نظام ہے جس کے حوالے سے ہمارے تحفظات ہیں، ہم اس سے پل آؤٹ کر رہے ہیں، ہم اس سے باہر آ رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مایوسی ہوئی جو یہ چاہتے تھے کہ تصادم ہو کسی قسم کا۔ اب جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور بہت سارے مسائل حکومت سمجھتی ہے کہ ان کے لیے آنے والے ہیں، اس میں ایک مین چیز یہ ہے کہ میاں صاحب کی واپسی تب تک ممکن نہیں ہے جب تک پنجاب کے اندر کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے۔ اگر پنجاب کے اندر اسمبلی ٹوٹ جاتی ہے اور پنجاب کے اندر جناب کیئر ٹیکر سسٹم آ جاتا ہے، شاید آئی ڈونٹ نو کہ وہ کس قسم کا سسٹم ہوگا، اس میں میاں صاحب کے لیے کیا گنجائش ہوگی، لیکن یہ کافی عرصے سے یہ پلاننگ چل رہی ہے کہ پنجاب میں حکومت کی تبدیلی، میاں صاحب کی واپسی کی، دونوں یہ چیزیں مشروط ہیں، اور اس کے لیے کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مختلف لوگ، لیکن ابھی تک ان کو کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ جی چلیں جی، فردر بھی بات اس پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، اسٹے ٹیونڈ۔
اچھا جی، اب ذرا ہم بات کر لیتے ہیں اسی پہلو پہ کہ یہ گورنر راج یا پھر تحریک عدم اعتماد کیا آپشنز موجود ہیں. ظاہر ہے کہ یہ دو امکانات ہیں جن پر غور کیا جا رہا ہے. تو رانا ثناء اللہ صاحب نے اس پر کیا نقطہ نظر اپنایا ہے وہ ذرا آپ کو دکھاتے ہیں. قومی اسمبلی تو اگر تحریر ہونی ہوتی تو وہ آج سے 8 ماہ پہلے ہو جاتی، وہ تو نہیں ہوگی. باقی رہی گا بات سندھ اسمبلی کی، تو یہ میرے علم میں ہے کہ وہ کسی قیمت پہ جو ہے وہ اسمبلی تحریر نہیں کریں گے، بلوچستان نہیں کریں گے. عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ 20% ممبرز نے کرنی ہوتی ہے. اتنی تعداد کے پی کے میں بھی ہے اور یہاں پنجاب وہ ہو جائے گی تو پھر یہ اسمبلی نہیں توڑ سکے، پھر ان کو استعفے دینا پڑے گا. کے پی کے میں گورنر راج لگنا چاہیے، پنجاب میں گورنمنٹ بن جائے گی. جی چوہدری صاحب، سن لیا آپ نے رانا صاحب نے کیا کہا. ہم سے بھی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ کہا تھا اور ایک دوسرے چینل پہ بھی بات کرتے ہوئے یہ کہا کہ بھئی لگتا نہیں ہے کہ نمبر تو ہمارے پاس 20% کا پورا ہے، تو تحریک عدم اعتماد لے آئیں گے تو پھر تو بچے گا ہی کچھ نہیں. وہ نمبر تو پی ٹی آئی اور قافلی کا 190 ان کے پاس کہاں پورا ہے، اور ان کا 20% سر، 20% وہ جو تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے. جی 20% جو تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے چاہیے ہوتا ہے وہ، ہاں وہ جمع کسی نے ایڈوائز کی نہیں ہے کہ توڑنی ہے کہ نہیں توڑنی یا استعفے دینے کہ نہیں دینے. وہ الٹیمیٹم ان کو دیں گے کہ آپ اتنے دن کے اندر الیکشن پر مان جائیں، ساری اسمبلیاں ایک دم توڑ دی جائیں اور فلاں ڈیٹ تک الیکشن ہو جائیں بیٹھ کے، ورنہ پھر وہ یہ اقدامات بھی کریں گے. اور دوبارہ چڑھائی اور اسلام آباد کا رخ کرنا عمران خان اور پی ٹی آئی کے لیے کوئی مشکل نہیں، باقیوں کا مجھے نہیں پتا. لیکن ان کے مفاد میں ہوگا دوبارہ ایسا کرنا؟ نہیں، ان کا تو مفاد اسی میں ہے کہ پوری قوم جو ہے ان کے ساتھ جدھر خان صاحب جائیں لے کے ان کو وہ جائیں گے اور وہ تیار ہے. لہذا خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس میں تو اضافہ ہو رہا ہے. جو شخص جان پر کھیل کے اور جس بری حالات میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ جس دن ہم پچھلے دنوں میں گئے تھے انٹرویو کرنے، تو جب وہ یہ واکر کے ذریعے آئے تھے تو سچی بات ہے کہ میری اس عمر میں خود آنسو نکل آئے ان کو دیکھ کے. جی آپ نے تذکرہ بھی کیا تم سے ایسے ہی. اچھا، اب یہ جو پاپولیرٹی کی بات ہو رہی ہے تو اطہر صاحب یہ بظاہر یہ ایک امپریشن جا رہا ہے یا کچھ لوگ یہ امپریشن لے رہے ہیں اس سے کہ خان صاحب کے پاس پاپولیرٹی ہے، یعنی کہ عوامی مقبولیت ہے لیکن اسٹریٹجی نہیں ہے. پی ڈی ایم کے پاس مقبولیت نہیں ہے لیکن وہ اسٹریٹجی کے ساتھ چل رہے ہیں، جس طرح سے حالیہ کچھ واقعات ہم نے دیکھے. ڈو یو ایگری ود دیٹ؟ دیکھیں، اس میں ستی صاحب ہمیں دیکھنا یہ پڑے گا کہ جمہوریت کے اندر کیا اسٹریٹجی ہوتی ہے اور کیا پاپولیرٹی ہوتی ہے. اس کو آپ کس طرح کہیں کہ کس کی اسٹریٹجی بہتر ہے. اب اگر اس وقت آپ دیکھ لیں جمہوریت کے اندر جمہور میں کون مقبول ہے، کیا خان صاحب اس وقت اگر الیکشنز میں جائیں تو جمہور ان کے حق میں ووٹ دے گا یا ان کی مخالفت میں ووٹ دے گا بڑی تعداد میں؟ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس کی اسٹریٹجی بہتر ہے اور کس کی نہیں ہے. ہوا یہ ہے کہ یہاں پہ سیاست اور صحافت پھنسی ہوئی ہے 90 کے دہائی میں، اور ان لوگوں کو ابھی بھی لگتا یہ ہے کہ سیاست وہی ہے جو بند کمروں کے اندر ہوتی ہے، اور وہ خبر بھی وہی ہے جو ہم کسی کو دے دیں اور وہ جناب آ جائے سامنے اور اس سے وہ کہہ دیں کہ اب یہ ہو گیا اور اب وہ ہو گیا. اب سیاست بند کمروں سے باہر نکل آئی ہے. یہ ٹک ٹاک کا دور ہے. اس دور کے اندر لوگ دیکھتے ہیں، جس طرح بھی چودھری صاحب نے بالکل وجہ طور پہ فرمایا کہ خان صاحب جب اس فریم کے ساتھ چل رہے تھے نا، وہ ایک ایک قدم جو قوم نے کل دیکھا نا، وہ ایک ایک قدم جو ہے ان کی جو سیاسی قبر ہے وہ 70 فٹ گہری سیاسی قبر وہ ایک ایک قدم کھودتا گیا، کیونکہ قوم دیکھ رہی ہے کہ ایک شخص نے گولی کھائی، گولی کھانے کے بعد وہ دوبارہ میدان میں کھڑا ہے اور وہاں پہ بھی آ کے وہ کوئی اپنا رونا نہیں رو رہا، رول آف لا کی بات کر رہا ہے. اور دوسری طرف جنہوں نے اس کا مقابلہ کرنا ہے وہ لندن سے نکلے ہیں تو میلان میں جا کے پہنچ گئے، تو وہ کیا مقابلہ کریں گے؟ کیا یہ اسٹریٹجی ہے؟ اگر یہ اسٹریٹجی ہے تو پھر آپ اس سے خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی بہتر ہے. جی چوہدری صاحب، اور اس کے بعد اشفاق ستی صاحب ایک اور بات ایڈ کرے کہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کا بیڑا گرک ہو گیا، نیچے جا رہی ہے، اور ہر وہ چیز جو انڈیکیٹ کرتی ہے اکنامک سچویشن کو وہ سارے کے سارے نیگیٹو ہے. اگر اور 9-10 مہینے ان کے کہنے کے بقول 9 مہینے تو گزر گئے اور 9 مہینے یہ بیٹھے رہے اور ان کے پاس they have nothing to offer and they have nothing to show and there is nothing going right in this country. معاف کرنا، آپ مجھے پوائنٹ آؤٹ کر دیں کہ یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، یہ بھی غلط، لیکن چوہدری صاحب تسی تے اکھاں تے پٹی بنی ہے. کتنا بڑا کام کیتا شہباز شریف نے. اور دیکھو نواز شریف نے کی تیر مارے ہے، انہیں کیا باقی کو پیسے نہیں بھیجا تو چلو میں $5 بلین اپنے پیسے سے بھیج دینا. تو دیر از نو سچ تھنگ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ چودھری غلام حسین صاحب، بہت شکریہ اطہر کاظمی صاحب. اور اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ اب سوچا جائے کہ مقبولیت تو ظاہر خان صاحب کی ہر لمحہ
گزرنے کے ساتھ ہی بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اب گورنمنٹ کو بھی سوچنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اب وہ ان چیزوں کو ٹیکل کرتی ہے. ایک چیز جو میں بات کرنا چاہ رہا تھا جس پہ، وہ تھا اعظم سواتی صاحب کے اریسٹ کے معاملے پہ، کہ ٹھیک ہے ہر کسی نے کہا کہ جو ان کے ساتھ ہوا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا، وہ مناسب عمل نہیں تھا، لیکن اس کے بعد ہی از اے سینیٹر، وہ سابق وفاقی وزیر رہ چکے ہیں. جس طریقے سے ان کی جانب سے ٹویٹ کیے جاتے ہیں، جس طریقے سے ان کی جانب سے اداروں کے سربراہان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اور خاص طور پر ان سربراہان کے حوالے سے جنہوں نے 6 سال تک افواج پاکستان کی کمان سنبھالی ہو، تو یہ رویہ بھی کسی طور پر زیب نہیں دیتا. ظاہر ہے آپ کے گریونسز ہو سکتے ہیں، آپ کے ایشوز ہو سکتے ہیں، اور جبکہ کوئی چیز ان پروون ہے، یا تو انویسٹیگیشن ہو چکی ہے اس کے بعد پتہ چلا ہو کہ یہ شخصیات ذمہ دار ہیں، تو پھر تو آپ کا بات کرنا وہ بھی متعلقہ فورمز پہ بنتا ہے. کیونکہ ہمارا جو دشمن ملک، ہمارا جو ازلی دشمن بھارت ہے، یہ اور بھی ایسے لوگ ہیں جن کو پاکستان کی سلامتی کھٹکتی ہے، وہ اکثر اس طریقے سے ہمارے اداروں کو، ہماری اہم شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں. تو یہ طرز عمل بھی زیب نہیں دیتا. تو آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ نے کہبان.